बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब इन हालों यानी कि बदहालों को क्यों पहुँचे, किस तरह पहुँचे, कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी नहीं एक मुलाकात है, बल्कि एक मुलाकात की कहानी है जो 2 माह कबल लंदन में हुई थी। और ये मुलाकात किससे हुई थी ये मैं आपको, वैसे नवाज शरीफ साहब से हुई थी, किसकी हुई थी ये मैं चल के आपको आगे बताऊँगा। लेकिन अब पहला सवाल ये है कि ये जो हाल है कि ये अब वो जो सर्दियों में फिरते हैं तन्हा तन्हा, इमरान खान साहब कल्ले कल्ले उदास उदास, बकौल शुएब बिन अजीज़ के अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में किन्ने लिया सी पंगा। वो कहा था ना सरदार जी ने वो एक एयर होस्टेस के साथ कोई हैंकी मैंकी की, तो वो तोते ने की, फिर वो उसको फेंक दिया गया जहाज से बाहर। लतीफ़ा है, सरदार जी नहीं गई तो सरदार जी को भी फेंक दिया गया। अब सरदार जी गिर रहे हैं, तोता आया तो सॉरी तोते के नाम में जज्बाती हो गया, ये हिल गया, मेरा तोता हिल गया। तो तोते ने कहा कि सरदार जी उड़ना आंदा सी, उन्हें कहा नहीं, उन्हें फिर पंगा क्यों लिया सी। तो पायन क्या ज़रूरत थी आपको ये वाले काम करने की। लेकिन चलो अब फिरे अब क्या वो शेर, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो फिर अब जो हो रहा है उसको एंजॉय करना चाहिए इमरान खान साहब को। पहले आज की मैं आपको एक प्रेस रिलीज पढ़ के सुना दूं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जारी की गई है, वो ऐनक लगानी पड़ेगी। अब सुने जी कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, यानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, अब पे जनाब, अहम वफाकी वज़रा के हमरा, यानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने अहम वफाकी वज़रा के हमरा ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मौका पर मौजूद थे। ना उन्होंने कहा ना हुण तेनू कलिया नहीं छड्डना। तो वो पहले था ना, वो यही इल्ज़ाम तो यही है ना जी कि वो उन्होंने साजबाज कर ली थी। तो बहरहाल आगे लिखा जाता है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने शुरका का इस्तकबाल किया। इजलास में मुल्की सलामती और अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में ख़ित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा और पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली पेशा वाराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब जब जाते थे तो जनाब तस्वीरां खिंचनियाँ शुरू हो जाती सी, गड्डी चो निकलते हैं, समझ रहे हैं ना बात आप। और जनाब जनरल फैज़ साहब उनको रिसीव कर रहे हैं, साथ में जनरल बाजवा साहब होते थे और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। फिर वो ISI के दफ्तर के अंदर वो जो वड्डी कुर्सी होती है, घूमण वाली कुर्सी, उसके ऊपर बैठ के पीछे सज्जे खब्बे 2 झंडे लगे होते थे। यानी कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये इतनी मतलब कमज़रफ़ी क्या है कि आप किसी के दफ्तर में जाते हैं, आप भले चीफ़ एग्जेक्टिव हों लेकिन ये जेब नहीं देता कि आप जाके उस ऑफिसर की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं। भाई उस्मान बुजदार बेचारा सहमिया वज़ीर आज़म दे अगे बैठा होता है कुंगड़ के, वज़ीर आज़म साहब उसकी भी कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब DGISI की कुर्सी के ऊपर भी बैठ के यूँ करके ना, वो जो होती है ना प्रिजाइडिंग चेयर जो होती है या चेयरमैन वाली जो चेयर होती है, उसके ऊपर बैठ के वो ब्रीफिंग लिया करते थे। सज्जे खब्बे जनाब अफसर वज़ीर। तो अब वो वाला माहौल नहीं है, क्योंकि अब ज़रा कोई मामलात जो DGISI या ISI का जो हेडक्वार्टर है, डायरेक्टोरेट है, वहाँ के हालात बदल गए हैं। वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म, मैं वैसे तो जो भी DGISI आता है या जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है, हमारे जो जुली चुक हमारे जो होते हैं मतलब जो मदासरा कसीदा गो किस्म के जो साफ़ी हैं, हमारा जो नेशनल मीडिया है वो भी मतलब अच्छा, हालांकि सिपा सलार पाकिस्तान के कानून में कोई ओहदा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आर्मी एक्ट, पाकिस्तान का दस्तूर, कोई चीज़ पढ़ लें, कोई ओहदा नहीं है सिपा सलार का। लेकिन भूवे चढ़ाने वास्ते भाई सिपा सलार, और सर आप मतलब ये बहरहाल ये वो, मैं अब इस पर क्या बात करूं कि अब इतनी भी क्या खुशामद हुई, लेकिन हम करते हैं, हमारे कौमी मिजाज में शामिल है वो। इसके ऊपर तो अब किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। बर्नियर ने किताब लिखी थी, ये इतनी खुशामद कौम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, वो जो शाहजहाँ का जो मुआलज था फ्रांसीसी। बहरहाल तो जो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वो हर हमारे यहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो प्रोफेशनल ही होते हैं। लेकिन इन साहब ने जो नए आए हैं, जनाब जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, इन्होंने पिछले एक प्रोफेशनल जो DGISI थे, मैं तो उनको कुछ नहीं कहता, जनरल फैज़ साहब,
ان کے دور میں جو تصویریں اترتی تھیں، ہر میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوتے تھے، وزیر اعظم آئے ہیں پھر بھی تصویریں پبلسٹی، یہ وہ. انہوں نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا پروفیشنلزم ان کو روکتا ہے اس بات کے اوپر کہ جناب کہ وہ چیف سپائی ہیں یا چیف ماسٹر سپائی ہیں، وہ یعنی کہ وہ پاکستان کے تمام جاسوسوں کے باس ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے مطلب انڈر کور کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی شناخت جو ہوتی ہے وہ ان کی شناخت ہی تو مسئلہ ہوتی ہے کہ وہ شناختی تو ظاہر نہیں کرنی ہوتی. یہاں پہ جناب فوٹو شوٹ ہو رہے ہوتے تھے پہلے، ٹڑک ٹڑک کڑچ کڑچ ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، تصویریں نہیں اترن گیا. اور پھر وزارت اطلاعات و نشریات اور ہر وہ محکمہ جہاں پر یہ ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر جو متعلقہ منتظمین ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے، یہ خبر بھی آ چکی ہے، آپ جان چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا یار میری تصویر نہیں اترنی بھائی، نو، میری ذمہ داری بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ جو تصویریں آ گئی ان کے ڈی جی بننے سے پہلے کہ حلال شاہ یہ جو کہ بڑا شور تھا. عمران خان صاحب جو تھے وہ جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے مطلب وہ کہ وہ پہلے ڈی جی جائیں، نئے ڈی جی آئیں. تو بہرحال اس جو کہہ لیں کہ جو فساد کھڑا ہوا تھا اس میں یہ بائی ڈیفالٹ ان کی جو تصویریں آ گئی سو آ گئی. تو یہ پروفیشنل سولجر جس کو یہ دنیا داری اور یہ جو اس طرح کے جج اور پروفیشنل سولجر، یہ دو تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذرا یہ چھونیاں شہر سے باہر کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کا یہ ان کی دنیا ہی اور ہے. جس طرح جج کی دنیا اور ہے، ان کی بھی دنیا اور ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں. لیکن وہ وقت کی ہوا اس طرح کی چلی ہے کہ اب ہوتے جناب کہ ہوتا تھا، اب اس پر کیا زیادہ بات کرنی. تو یہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے ظلم یہ کیا، میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اپنی تصویر نہیں آنی تھی، نہیں آئی یا نہیں آتی. اور پائن نے وزیر اعظم کی تصویر نہیں آتی تھی یار، مطلب وہ پائن مطلب مائنڈ سخت کیا ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کی وہ چدران ہی قائم ہوتی. اب یہ خالی پریس ریلیز سے کون یقین کرے کہ پائن اتنے گئے سن، کیونکہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ پائن جو ہیں اب ان کو وہاں سے جواب ہر جگہ سے یہ مل رہا ہے کہ سر کوئی حکم ہے تو بتائیں، مطلب خواہش نہیں، حکم. اور حکم وزیر اعظم کا جو ہے آرڈر جو ہے وہ لکھ کے ہوتا ہے، وہ زبانی کلامی نہیں ہوتا، وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے، قانون کے تابع ہوتا ہے. پاکستان میں لکھا پڑا ہے کہ وزیر اعظم کیا حکم دے سکتا ہے، وزیر اعظم کا کون سا حکم نہیں ہوگا، اس کی ذاتی خواہش ہوگی. تو لہٰذا ذاتی خواہشات جو ہیں وہ اب نہ سنی جاتی ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی کہہ لیں کہ کارروائی ہوتی ہے یا ان پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہے، یا نہ خواہشیں پوری ہوتی کی جا رہی ہیں آج کل. تو حکم کے منتظر ہوتے ہیں کہ پائن حکم دیو. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ششکا تھا، دبدبا تھا کہ میں جناب باس ہوں، میں آئی ایس آئی کے دفتر گیا ہوں، اگر جناب ٹیماں لمبے بہ گئی ہیں، تو وہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ نہیں تھی، نہ ہے. مطلب وہ تصویریں نہیں تھیں، نہ وہ سامنے آئیں. تو ویسے اگر وہ سائڈ پہ ہو جاتے، ڈی جی صاحب کی تصویر نہ آتی تو پھر بھی کوئی بری بات نہیں تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آئی ایس آئی کا ایک جو ہے کیا اس کو کہیں گے ڈیکورم کہہ لیں اس کا، یا جو اس کا جو تقاضے ہیں پروفیشنل جو اس کے تقاضے ہیں، وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے. وہ ادارہ جس کا خوف بیٹھا ہونا چاہیے تھا ہمارے دشمنوں کے اوپر، وہ بیٹھا رہنا چاہیے. تو یہ والا معاملہ ہو گیا کہ تصویر نہیں آئی. دوسرا کہ وزیر اعظم صاحب کی اداسی اسی وجہ سے بھی تو بڑھے گی نا کہ سردیوں کی شاموں میں اداسیاں تو پھر بڑھتی ہیں کہ جناب کہ وہ پہلے اب وہ ملاقات میں گرمی جذبات کہاں، اب تو وہ نبھانے محبت کا بھرم آتے ہیں. تو اب تو بھرم نبھائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے، بس جتنے بھی نبھائے جا سکتے ہیں. تو پھر اداسی تو بنتی ہے کہ جب گرمی جذبات نہ رہ جائے تو پھر اداسیاں بڑھ جاتی ہیں. تو آج وزیر اعظم صاحب نے 3 ملاقاتیں فرمائی ہیں. ایک تو یہ گئے ہیں نا ادھر وہاں پر تو وزیر اعظم کے سبزہ زار میں. اب اداسیوں کی اگلی داستان میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور پھر آگے میں بتاؤں گا کہ اداسیوں کی داستان کے پیچھے نواز شریف صاحب کی کیا فنکاری ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی جناب ایک یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علی زیدی صاحب ہیں، اور یہ کوئی امریکن بزنس فورم کے دوسرے صاحب ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
اور عمران خان صاحب سبزہ زار ہے وزیر اعظم کا، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی ایک دوسری بات بھی ہے اداسی کے علاوہ کہ ان کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کوئی میرا مطلب ہے کوئی چھو منتر جلتر منتر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسری تصویر ہے ایئر چیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی وہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اداسی ہے، تسبیح غائب ہے۔ ان دو تصویروں میں اداسی موجود ہے، تسبیح غائب ہے۔ تیسری تصویر ہے کہ مونس علائی صاحب ہیں اور خسرو مختار صاحب ہیں، اتحادی ہیں، اور اس وقت نزاع کا عالم چل رہا ہے کہ یہ جو بل پاس کروانا ہے، منی بجٹ جو ہے اس کو پاس کروانا ہے، اور جو اتحادی ہیں وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم تو جناب سدھی ہوگی نا کہ نہیں بھائی ایسے نہیں مان دے گا، تو یہی خطرہ کاف لیگ سے بھی ہے، اور یہی خطرہ مطلب ان کے جی ڈی اے وغیرہ سے بھی ہے، اور یہ تو لہٰذا اب کیا ہے کہ اداسی بھی ہے، تسبیح بھی ہے کہ تسبیح پھیری جاؤ پارٹی دوڑ نہ جائے۔ تو یہ تو خیر میں ذرا تفنن یہ والی آپ کو بات بتا دی۔ اداسی والی بات یہ ہے کہ کبھی اسی سبزہ زار میں انہی صوفوں پہ کبھی ہر ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد وہ تصویر آ جاتی تھی، ادھر چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے، ادھر جناب ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے، اور وہ سب مطلب عمران خان صاحب جو تھے ان کے چہرے کی لالیاں اور کالی اینک پا کے وہ کالا چشمہ، وہ جناب ماحول سکون ماحول تھے، میٹھے چول، مطلب ہر طرف رنائیاں ہی رنائیاں تھیں۔ وہ ہلکی ہلکی موسیقی بجا کرتی تھی، یا پائن آپ بانسری بجایا کرتے تھے وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ کے، کیونکہ پائن نے پار چکے ایسی سجے پاسے وہ جو بیٹھے ہوتے تھے، ان کے کھبے پاسے میرا خیال ہے کھبے پاسے بیٹھے ہوتے تھے، جو صاحب سارا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا۔ اب وہ بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، تو پھر اداسیاں تو ہوں گی۔ اب ان اداسیوں کے پیچھے 6 اکتوبر کا واقعہ تو ہے ہی کہ جی کہ وہ میں نے اس کو نہیں جانے دینا، یہ تو رہے گا، یہ نہیں رہے گا تو پھر میں بھی نہیں، یہ وہ میں درست جاؤں گا، ناراض ہو جاؤں گا، اچھا اب یہ ستاروں ہے، یہ ہے، اب یہ اس وجہ سے نہیں کرنا، اب سورج گرہن لگنے والا ہے، فلاں چیز ہونے والی ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گہری چال تھی عمران خان صاحب کی۔ ہم اس کا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ گو پائن او تو میں نال او، یعنی کہ میں او پائن او تو میں وزیر اعظم، سمجھ رہے ہو نا، اگوں ہے تو پھر اس تو بعد نال میں، یہ اب میں اس سے زیادہ اور کیا کھل کے بات بتاؤں، اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 6 اکتوبر کے بعد بھی ہو سکتا ہے چیزیں سنبھل جاتی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش کرتے کہ یار نہیں اوکے غلط فہمی ہو گئی، چلے ٹھیک ہے چلتے ہیں، یہ وہ نہیں ہوا۔ کیا کہ 6 اکتوبر کے جب دیکھے نا تیور شیور، اور یہ جناب کے پائنتے جو ہیں وہ اپنی آئی کیو پر آ گئے ہیں، یعنی وزیر اعظم صاحب، تو پھر جو ہیں وہ کسی نے یعنی کہ اس ملک کی کوئی ایک بڑی شخصیت کی کوئی بزرگ شخصیت وہ جناب لندن پہنچی اور وہاں پر ہوئی ملاقات، اور پھر ایک نہیں کو 2-3 ملاقاتوں کے دور چلے، اور یہ غالباً 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور 2 ماہ پہلے بولے تو پھر یہ میرا نومبر ہی بنتا ہے، تو وہاں پر معاملہ طے ہوئے۔ اب یہ چونکہ 101 ملاقات تھی، تو اب یہ کیا طے ہوتا ہے، کیا طے نہیں ہوتا، کیا گلے ہوئے، کیا شکوے ہوئے، کیا چیزیں ہوئیں، کیا چیزیں نہیں ہوئیں، تو وہ تو باتیں جو ہیں وہ 2 افراد کے درمیان تھی۔ اب چیزیں جو ہیں وہ 2 مہینے چونکہ ہو گئے ہیں، تو ماڑی ماڑی جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ تو اب جو کہہ لیں کہ کیا سرائیاں تھوڑی سی ہو رہی ہیں، تھوڑی سی باتیں نکل رہی ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا سٹوریاں بن رہی ہیں۔ ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی اس ملاقات میں کہا گیا تھا کہ جی کہ مراحل میں چیزیں ہوں گی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ ہوگا، بیک ہوگا، مطلب جس طرح یہ ہے نا سپریم کورٹ بار کے صدر نے جناب وہ پٹیشن تیار کر لی ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی 2 شخصیات کو ہونا ہے، میجرلی نواز شریف صاحب کو ہوگا میجر فائدہ، اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سارا کچھ میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا، یا ایک دن پہلے اس سے پرسوں بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی، یہی سپریم کورٹ بار تھی، یہی عدالتیں تھیں، یہی نمبر گیم تھے، یہی پارلیمنٹ کے اندر پارٹی پوزیشنز تھی جو ابھی بھی ہیں، اور یہی جہانگیر ترین صاحب تھے جو پہلے سے پھٹا تھا ان کا۔ لیکن یہ چیزیں سادہ نہیں ہوتی، ہر چیز کا سیاست میں ایک وقت آتا ہے جب کوئی چال چلی جاتی ہے یا اس کی باری آتی ہے، ہر چال کی ایک باری ہوتی ہے اور وہ باری کے اوپر چلی جاتی ہے، اگر وہ باری سے پہلے چل دی جائے تو پھر وہ بے اثر ہو جاتی ہے، اور اگر وہ باری کے بعد چلی جائے تو پھر وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ٹائمنگ سیاست میں بڑی اہم ہے، اور حالات و واقعات کے مطابق چیزیں چلتی ہیں۔
تو یہ ملاقات بیسکلی جو تھی وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ آئس بریکنگ کہہ لیں وہ تھی، اور پھر آگے معاملات بڑھنا شروع ہوئے ہیں، اور تب سے عمران خان صاحب کے آنگن میں یہ وزیر اعظم کے سبزہ زار میں اداسیاں اترنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو دسمبر کی سردیوں میں تنہا تنہا پھرنا، اداس اداس پھرنا، عمران خان صاحب نہ صرف سردیوں میں پھریں گے بلکہ وہ جو آئے گی نا تھوڑی سی گرمی آئے گی اس میں ہی پھریں گے، برساتوں میں پھریں گے، کیونکہ پائن نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، جو کھٹنا تھا وہ کھٹ لیا۔ اب جو بات سامنے آ رہی ہے، میں ذرا قصہ بات لمبی ہوگی مختصر کروں، کہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ نون لیگ کو پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی کہ جو کچھ آپ کے خلاف ہوا تھا وہ ریورس ہوگا، یعنی نون لیگ کی لیڈرشپ، مریم، یہ نواز شریف، یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ کہ جی کہ پنجاب میں آپ پنجاب سنبھال لیں، پنجاب پاکستان کا نصف سے زیادہ ہے، اور پنجاب جو ہے وہ ترس گیا، رڑ گیا، مر گئے۔ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار نے بیڑا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو وفاق میں یا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی وہ ایک ہنگ سا گورنمنٹ یا ایک معلق سی پارلیمنٹ میں ایک مطلب مخلوط سی حکومت جو کسی کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اب اس میں ذرا آپ تھوڑی سی بات سمجھے کہ تھوڑی سی جان والی حکومت آئی تھی نواز شریف صاحب کی، اور جان کے لالے پڑ گئے تھے پرویز مشرف صاحب کو۔ تو لہٰذا اب جو عقل کا تقاضا ہے، اور جو جس کو کہتے ہیں نا کہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصاً نون لیگ کی نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے وفاق میں۔ یہ ایک سوچ، ایک خیال ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ یہ سوچ اور خیال جو ہے پالیٹکس میں وہ جو آپ سوچیں وہ کر لیں، یہ تو پھر جو چیزیں چلتی ہیں تو پھر شکلیں بدل جاتی ہیں۔ تو آگے کیا ہوگا کیا نہیں، فی الوقت ایک خیال کی میں اب آپ کو بات کر رہا ہوں کہ پنجاب نون کو دے دیا جائے، بالکل ٹھیک چلائیں، دھواں کر دیں پنجاب دا، اور جو کسریں رہ گئی ہیں وہ نکال دیں۔ وفاق میں چونکہ اگر نون لیگ کو حکومت ملتی ہے تو نون لیگ جو ہے وہ کوئی پٹھی کلا بازی کھا سکتی ہے، وعدہ خلافی کر سکتی ہے، جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا تھا اس طرح کا کوئی اور وعدہ خلافی کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا نہیں، تو اب یہ گیم پھر اگین سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے کہ نواز شریف صاحب کیسی سیاست کرتے ہیں، کیسا کھیلتے ہیں۔ تو فی الوقت یہ والی خبریں جو تھی وہ میں آپ کے حضور پیش کر دی کہ عمران خان صاحب کی سرد شاموں میں اداس پھرنے کی وجہ کہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی ایک اہم شخصیت کی ملاقات ہے، اور اس ملاقات نے عمران خان صاحب کی زندگی میں ساری اداسیاں بھر دی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، کھلے عام نظر آ رہی ہیں۔ پھر الجندہ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔